अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबले अव्वल यानी मस्जिद अक़सा की ये ताज़ा तरीन तस्वीर है जिसमें आपको पूरी मस्जिद खाली नज़र आ रही है, और ये तारीख़ में पहली मरतबा हो रहा है जब क़िबले अव्वल के दरवाज़े को बंद कर दिया गया है। मुसलमानों को मस्जिद अक़सा में नमाज़ पढ़ने से रोक दिया गया है, और इस वाक़या ने दुनिया भर के मुसलमानों को शदीद तकलीफ़ पहुँचाई है। एक ताज़ा फ़ोटो सामने आई है जिसमें देखा जा रहा है इतनी बड़ी मस्जिद अक़सा, और वहाँ सिर्फ 8 अफराद इशा की नमाज़ अदा कर रहे हैं, और ये भी आम दिनों में नहीं बल्कि लैलतुल क़द्र में, शब क़द्र में सिर्फ 8 लोग मस्जिद अक़सा में नमाज़ अदा कर रहे हैं, क्योंकि मस्जिद अक़सा के तमाम दरवाज़ों को बंद कर दिया गया है। मशरिक़ी अल-क़ुद्स के गेट को, शहर में एंट्री को भी बंद कर दिया है इसराइल की हुकूमत ने, और मुसलमानों को कहा जा रहा है आप यहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते हो। जब फ़लस्तीन पर हमले हो रहे थे, गज़ा पट्टी पर हमले हो रहे थे, वेस्ट बैंक के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में फ़लस्तीनियों को मारा जा रहा था, इसके बावजूद यानी आसमान पर इज़राइल के जंगी तैयारे मंडरा रहे थे, जगह जगह मुसलमानों को गिरफ़्तार किया जा रहा था, 10 जगह चेकिंग पॉइंट बना दिया गया। इसके बावजूद मुसलमानों ने मस्जिद अक़सा में नमाज़ पढ़ना जारी रखा, मस्जिद अक़सा जाना मुसलमानों ने बंद नहीं किया। और जब भी गज़ा पट्टी पर इसराइल ने ज़्यादा तेज़ हमला किया, मस्जिद अक़सा में मुसलमानों की भीड़ लग जाती थी, लाखों मुसलमान वहाँ पहुँचते थे, और अब मुसलमानों को मस्जिद अक़सा में जाने से ही इसराइल ने रोक दिया है, तमाम दरवाज़े को बंद कर दिया है। और 1967 के बाद ये पहली मरतबा हुआ है जब क़िबले अव्वल में मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने से रोका जा रहा है। ये 8 अफराद जिसके बारे में मैंने बताया कि एक तस्वीर में ये कहा जा रहा है कि सिर्फ 8 अफराद ही मस्जिद अक़सा में लैलतुल क़द्र में इशा की नमाज़ और तरावी अदा कर रहे हैं। ये 8 अफराद भी वो हैं जो मस्जिद अक़सा के अंदर रहते हैं, जो मुअज़्ज़िन हैं वहाँ के, जो इंतज़ामी उमूर संभालते हैं, वो 8 अफराद है। उसके अलावा बाहर से मुकम्मल तौर पर एंट्री बंद कर दी गई है। पिछले साल रमज़ान में भी इसराइल ने मस्जिद अक़सा में नमाजियों के लिए कुछ पाबंदियाँ लगाई थी, लेकिन मुकम्मल पाबंदी नहीं लगाई गई थी। नौजवानों को मस्जिद अक़सा में जाने से रोक दिया गया था, उनको जुमा की नमाज़ पढ़ने से रोका गया था, उनको इशा और फजर में जाने से रोका गया था, लेकिन कम अज़ कम ज़ईफ़ों को, बच्चों को, औरतों को मस्जिद अक़सा में जाने की इजाज़त दी गई थी। इस मरतबा इसराइल की ज़ालिम हुकूमत ने मुकम्मल रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, पाबंदी लगा दी है, और किसी को मस्जिद अक़सा में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है। और इसके ख़िलाफ़ 8 अरब देशों ने अपना मुश्तरका बयान जारी किया है। मुत्तहिदा अरब इमारात उसमें शामिल है, कतर शामिल है, सऊदी अरबिया शामिल है, पाकिस्तान शामिल है, इंडोनेशिया, उर्दून और तुर्की शामिल है। इन 8 मुस्लिम देशों ने मुश्तरका यानी ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करके इसराइल की हुकूमत से 3 मुतालबा किया है। पहला मुतालबा ये क्या है कि मस्जिद अक़सा के दरवाज़े को फ़ौरन खोल दिया जाए। दूसरा मुतालबा ये किया गया है कि यरूशलेम के पुराने शहर में एंट्री पर, दाखिले पर जो बैन लगाया गया है, इस बैन को फ़ौरन ख़त्म किया जाए। और तीसरा मुतालबा इन 8 मुस्लिम देशों की तरफ से किया गया है कि मुसलमानों को आज़ादाना तौर पर मस्जिद अक़सा में इबादत की इजाज़त दी जाए। मस्जिद अक़सा में पाबंदी की इन तमाम देशों ने खुलकर मज़म्मत की है, मुखालफत की है, और इसराइल ये क्यों कर रहा है उसके पीछे के एजेंडा और मकसद को भी समझिए। 1967 में जब 6 रोज़ा अरब इसराइल जंग हुई तो उस जंग के दौरान मस्जिद अक़सा को बंद कर दिया गया था, वहाँ पर मुसलमान नमाज अदा नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद दुनिया भर के मुसलमानों ने दबाव बनाया, मुस्लिम देशों ने दबाव बनाया, इसराइल को झुकना पड़ा, और फिर मस्जिद अक़सा में नमाज की इजाज़त दी गई। मस्जिद अक़सा का जो पूरा कंट्रोल है, पूरा इंतज़ाम है, वो जॉर्डन की वज़ारत औक़ाफ़ के सुपुर्द किया गया, और इस वक्त मस्जिद अक़सा का जो इंतज़ाम व इंसराम है वो उर्दून की वज़ारत औक़ाफ़ के पास है। मस्जिद अक़सा का इमाम कौन होगा, उसकी तनख्वाह कहाँ से अदा की जाएगी, वहाँ अमला कौन कौन से तैनात किए जाएंगे, पूरा उर्दून की वज़ारत औक़ाफ़ तय करती है। इसके बावजूद इसराइल ने वहाँ पर पाबंदी लगा दी है, नमाजियों को रोक दिया है, जबकि फ़ैसला करने का इख्तियार सिर्फ उर्दून की वज़ारत औक़ाफ़ को है, किसी को नहीं है। मस्जिद अक़सा है कहाँ पर उसको समझ लीजिए। फ़लस्तीन का जो सबसे तारीख़ी शहर है, मजहबी शहर है, और जिस शहर से 3 मज़हबों का लगाव है, इस्लाम का, ईसाइयत का, यहूदियत का, वो है अल-क़ुद्स, उसी को यरूशलेम कहा जाता है। और यरूशलेम 2 पार्ट में है, एक वेस्ट यरूशलेम, एक ईस्ट यरूशलेम। जो ईस्ट यरूशलेम है, जिसको अरबी में मशरिक़ी अल-क़ुद्स कहा जाता है,
وہ سب سے زیادہ مقدس اور مذہبی شہر ہے، اسی شہر پر دعویٰ ہے۔ 1947 کے بعد 1947 میں یونائٹڈ نیشن نے فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، 54% علاقہ اسرائیل کو دے دیا گیا اور مسلمانوں کو، یا کہہ لیجیے فلسطینیوں کو، صرف 44% علاقہ ہی دیا گیا تھا۔ تو جو یروشلم ہے اس کو آزاد رکھا گیا تھا، وہ علاقہ نہ تو اسرائیل کے حصے میں دیا گیا نہ فلسطین کے پاس رکھا گیا، بلکہ کہا گیا کہ یروشلم ایک انٹرنیشنل شہر ہوگا اور اس کا انتظام ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کے ذمہ ہوگا۔ یونائٹڈ نیشن اس فریضے کو ادا کرے گا کیونکہ یروشلم ایک عالمی شہر ہے، مذہبی شہر ہے، مسلمانوں کا، عیسائیوں کا، یہودیوں کا، ہر ایک کا اس سے گہرا تعلق ہے اور اسی پر باضابطہ ووٹنگ ہو جاتی ہے، پوری دنیا مان لیتی ہے۔ لیکن 1948 میں اگلے سال ہی اسرائیل نے فلسطین پر حملہ کر دیا اور فلسطین کے مزید 20% علاقے پر اس نے قبضہ کر لیا، اور اسی جنگ میں یعنی 1948 کی جنگ میں یہودیوں نے اسقلان پر قبضہ کر لیا، ویسٹ یروشلم پر قبضہ کر لیا، دوسرے علاقوں پر قبضہ کر کے اس کو باضابطہ اسرائیل کا حصہ بنا دیا۔ اس کے بعد اسرائیل 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، معاف کیجیے گا، یروشلم 2 حصوں میں تھا، ایک ویسٹ یروشلم جو اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا 1948 کی جنگ میں، اور ایک ایسٹ یروشلم جو اردن کے قبضے میں تھا اور اردن کی وہاں پر حکومت تھی، سیکورٹی کنٹرول بھی اردن کے ہاتھوں میں تھا، مذہبی امور بھی اردن کی حکومت کے ہاتھوں میں تھا۔ اس کے بعد وقت آتا ہے 1967 کا، جون 1967 میں 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ ہوئی۔ اسرائیل نے جس طرح بھی ایران پر اچانک جا کر حملہ کر دیا، اسی طرح اس وقت بھی اسرائیل نے دادا گیری کی تھی۔ اسرائیل نے سیدھے اردن پر جا کر حملہ کرنا شروع کر دیا، مصر پر حملہ کیا، سیریا پر حملہ کیا، عراق پر حملہ کیا، اور ایک ساتھ اسرائیل نے ان 4 عرب دیشوں پر حملہ کر دیا۔ ان چاروں عرب دیشوں کی ایئر فورس کو تباہ کر دیا، اس کی آرمی کو تباہ کر دیا۔ مصر اس وقت سب سے زیادہ فوجی اعتبار سے مضبوط تھا، لیکن مصر کی آرمی یمن کی سرحد پر لگی ہوئی تھی، اور جس طرح اسرائیل نے تمام دیشوں پر حملہ کیا تو صرف 6 دن میں اسرائیل نے جوردن کی پورے ایئر فورس کو تباہ کر دیا، سیریا کی ایئر فورس کو تباہ کر دیا، اس نے عراق اور مصر کی ایئر فورس کو تباہ کر دیا۔ اور 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ کے بعد اسرائیل نے ایسٹ یروشلم پر بھی قبضہ کر لیا، غزہ پٹی پر بھی قبضہ کر لیا، گولان ہائٹس پر اس نے قبضہ کر لیا۔ اس کے علاوہ مصر کی سرحد تک اسرائیل نے اپنے قبضے کو پھیلا دیا، اور 6 دن کے بعد جنگ بندی کا اعلان بھی ہو گیا۔ پھر دنیا بھر کا پریشر بنایا گیا، دباؤ بنایا گیا، تب فیصلہ ہوا ایسٹ یروشلم کے بارے میں، جہاں مسجد اقصیٰ ہے، کہ اس کا سیکورٹی کنٹرول اسرائیل کے پاس رہے گا اور مذہبی امور کا انتظام اردن کی وزارت اوقاف کے پاس رہے گا۔ اور اس کے بعد جب دوبارہ مسجد اوپن ہوئی تو ابھی تک بند نہیں ہوئی تھی، اس پر تالا نہیں لگایا گیا، مسجد میں لگاتار نماز ادا کی جا رہی ہے اور لاکھوں مسلمان وہاں جا کر جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں، تمام نمازوں کو ادا کرتے ہیں۔ عید اور بقرعید کی نماز بھی مسجد اقصیٰ میں ادا کی جاتی ہے، لیکن اس مسجد اقصیٰ کو اب مکمل طور پر اسرائیل نے فلسطینیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بند کر دیا ہے، اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے اس سے زیادہ غمزدہ، اس سے زیادہ افسوسناک کوئی اور خبر نہیں ہو سکتی ہے کہ قبلِ اول کو، مسجد اقصیٰ کو مسلمانوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ اسلام میں صرف 3 مسجدوں کے لیے ہی جانے کی اجازت دی گئی ہے کہ 3 مسجدوں کا دورہ کرنے یا وہاں کی زیارت کرنے پر ثواب ہے، اور ان میں ایک نماز کا ثواب کئی نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ اس میں پہلے نمبر پر مسجد حرام ہے، دوسرے نمبر پر مسجد نبوی ہے، اور تیسرے نمبر پر یہی مسجد اقصیٰ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے، مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے، اور مسجد اقصیٰ میں ایک وقت کی نماز پڑھنے کا ثواب 25,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ اور ان تینوں مسجدوں کا اسلام سے، مسلمانوں سے گہرا رشتہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے سفر پر بلایا تو اسی مسجد اقصیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دورہ کرایا آسمان کا، اور ساتوں آسمان کی آپ نے سیر کی، پھر آپ واپس لوٹ کر آتے ہیں، اور مسجد اقصیٰ میں ہی آپ نے امامت فرمائی تھی تمام انبیاء کرام کی۔ موجودہ حالات میں میڈیا ہماری سب سے اہم ضرورت ہے، اور ملت ٹائمز اس ضرورت کو، اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور آپ نے ہمیشہ ملت ٹائمز کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں سپورٹ کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس سال بھی ماہ مبارک میں ہمیں سپورٹ کیجیے۔ اگر آپ میں سے
کچھ لوگوں نے بھی سالانہ صرف 1000 روپے ملت ٹائمز کو اس رمضان میں ممبرشپ کی فیس کے طور پر دے دیا تو ملت ٹائمز کا نظام آسانی سے چلتا رہے گا۔ تو مسجد اقصیٰ کا مسلمانوں سے مذہبی رشتہ ہے، جذباتی رشتہ ہے، اور اس مسجد اقصیٰ کو بند کر دیا گیا ہے۔ عرب ملکوں پر افسوس اس لیے مچا رہا ہے یا مسلم دیشوں پر کہ یہ ابھی بھی صرف مذمت ہی کر رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں، کوئی سٹرونگ قدم انہوں نے نہیں اٹھایا ہے۔ ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ہے جس میں قطر، اردن، انڈونیشیا، ترکی، پاکستان، سعودی عرب، مصر اور متحدہ عرب امارات کے ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ہے جس کو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں قطر، اردن، انڈونیشیا، ترکی، پاکستان، سعودی عربیہ، مصر اور یونائٹڈ عرب امارات کے وزرائے خارجہ کا بیان شامل ہے جس میں مسجد اقصیٰ میں نمازوں کی پابندی کی مذمت کی گئی ہے۔ انہوں نے فوراً کھولنے کا مطالبہ کیا ہے، لیکن جو عملی قدم ان کو اٹھانا چاہیے تھا وہ ان دیشوں نے ابھی تک نہیں کیا ہے، جو بے شرمی کی بات ہے، بے غیرتی کی بات ہے، اور کم از کم اس معاملے میں بھی ان دیشوں کو امریکہ سے بات کر لینی چاہیے اور امریکی صدر ٹرمپ کو بتانا چاہیے کہ یہ ہمارا مذہبی معاملہ ہے، ملی معاملہ ہے، دین کا معاملہ ہے، یہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یا اگر ان ملکوں کو اگر غیرت ہے تو کم از کم اس معاملے میں ان ممالک کو ایران کے ساتھ آ جانا چاہیے، اور جس طرح ایران نے اسرائیل کی واٹ لگا رکھی ہے، اسرائیل کو تباہ کر رکھا ہے، اور اسرائیل کے لوگوں کا احساس ہے کہ ہولوکاسٹ کے بعد یا جرمنی میں جو قتل عام ہوا تھا اس کے بعد سب سے زیادہ ان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، پورا رات پورا دن ان کو بنکروں میں گزارنا پڑتا ہے۔ اسرائیل کا شہر تباہ ہوتا جا رہا ہے، شنبیٹ کا ہیڈ کوارٹر تباہ ہو گیا ہے، پولیس کا ہیڈ کوارٹر تباہ ہو گیا ہے، 3 فوجی اڈے کو ایران نے حملہ کر کے اسرائیل میں تباہ کر دیا ہے، اور اس تباہی کے بعد اسرائیل کی اصلیت پوری دنیا کے سامنے آ رہی ہے کہ اس کی کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، اور مسجد اقصیٰ کے ساتھ جب یہ ہوا تو کم از کم ان ممالک کو یہاں پر ایران کا ساتھ دے دینا چاہیے، لیکن یہ ممالک ابھی بھی امریکہ کے ساتھ ہے، اسرائیل کے ساتھ ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ آ کر انہوں نے ایران پر حملہ نہیں کیا ہے۔ اسرائیل کا جو ایجنڈا ہے مسجد اقصیٰ میں وہ ہے قبلہ اول کو گرانا، منہدم کرنا، اور اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنا، یہ اسرائیل کا بنیادی ایجنڈا ہے، اور اس کے لیے اسرائیل پہلے چاہتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں کوئی بھی دیش جنگی طاقت، عسکری طاقت حاصل نہ کر سکے، کسی کے پاس فوجی طاقت موجود نہ ہو، تاکہ جب اسرائیل ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کرے، مسجد اقصیٰ کو گرا کر کے، زمین دوز کر کے، تو کوئی اس کو روک نہ سکے۔ صرف ایک دیش ہے جو روک سکتا ہے، وہ ہے ایران۔ ایران کے پاس طاقت ہے، ایران اسرائیل پر حملے کر رہا ہے، کر سکتا ہے، تو اسی لیے اسرائیل اور امریکہ نے مل کر ایران پر حملہ کر دیا تاکہ اس کو پہلے ہی نمٹا دو، اس کی طاقت کو ختم کر دو، اور اس کو بتا دو کہ تم جنگی فوجی طاقت نہیں رکھ سکتے، اور جب ایران بھی ختم ہو جائے گا، گر جائے گا، تو پھر اسرائیل کے لیے مسجد اقصیٰ کو گرانا، ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنا اور گریٹر اسرائیل کے منصوبے پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ عرب ممالک تو کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں، ایران اس راہ میں حائل ہے، کھڑا ہوا ہے، اس لیے ایران پر حملے ہو رہے ہیں، اور جب ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ چل رہی ہے، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسرائیل نے مسجد اقصیٰ کو بند کر دیا ہے، اور مسجد اقصیٰ کے نیچے کھدائی کی جا چکی ہے۔ کئی ساری رپورٹ سامنے آ چکی ہے جس کے بارے میں پتہ چل چکا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے نیچے اسرائیل نے کھدائی کر رکھی ہے، کبھی بھی مسجد اقصیٰ کی دیواروں کو گرایا جا سکتا ہے۔ بار بار جو یہودی ہیں، جو شدت پسند اسرائیلی ہے، وہ مسجد اقصیٰ میں جاتے ہیں اور اپنا تہوار وہاں پر وہ انجام دیتے ہیں، اور وہ میسج دیتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ ان کا ہے یا اس پر وہ قبضہ کریں گے۔ کئی مرتبہ مسجد اقصیٰ میں نمازیوں پر فائرنگ ہوئی ہے۔ صرف پچھلے سال رمضان میں قدس نیوز نیٹ ورک کی رپورٹ کے مطابق 2,50,000 نمازیوں کو گرفتار کیا گیا تھا، ڈیٹین کیا گیا تھا۔ لیکن فلسطینیوں کا حوصلہ یہ ہے، ان کی ہمت یہ ہے کہ جتنا بھی ان کو مسجد اقصیٰ میں گرفتار کیا جائے، ڈیٹین کیا جائے، روکا جائے، وہ ہمت نہیں ہارتے، بلکہ مسجد اقصیٰ میں جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا 2020 میں بھی حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہوئی تھی، اور اس جنگ کی وجہ تھی کہ مسجد اقصیٰ میں فلسطینی نماز ادا کر رہے تھے، اور نماز کے دوران اسرائیلی پولیس نے مسلمانوں پر حملہ کیا، فائرنگ کی، لاٹھی چارج کر دیا۔ اس کے بعد غزہ پٹی سے حماس نے اسرائیل پر حملہ کرنا شروع کیا، راکٹ داغنا شروع کیا۔ فلسطینی مسلمانوں سے کہا کہ تم مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کرو، اگر مسجد اقصیٰ میں تمہیں نماز ادا کرنے سے روکا جائے گا، مارا جائے گا، تو ہم یہاں سے اسرائیل پر حملہ کریں گے، تم پیچھے مت ہٹو۔
اور اب جب اسرائیل کو لگنے لگا کہ حماس کی طاقت کمزور پڑ گئی ہے، غزہ پٹی پر حماس کا غزہ پٹی پر اسرائیل کا قبضہ ہو چکا ہے، اور غزہ پٹی میں جہاں جہاں حماس کا راکٹ لانچر تھا ان سب کو اسرائیل نے تباہ کر دیا۔ 2 دن پہلے بھی حماس کے راکٹ لانچر پر اسرائیل نے حملہ کر دیا، اور اسرائیل نے کہا کہ سیز فائر کا وائلیشن تھا اس لیے ہم نے حملہ کیا ہے۔ لگاتار ابھی بھی سیز فائر کا وائلیشن کرتے ہوئے اسرائیل فلسطینیوں کو غزہ پٹی میں مار رہا ہے، کئی صحافیوں کو پچھلے دنوں قتل کیا گیا ہے۔ ادھر ایران کو جنگ میں امریکہ نے الجھا دیا، تو اب اسرائیل اپنی ناپاک ایجنڈے پر عمل کر رہا ہے، اور یہ پہلا اسٹیپ ہے مسجد میں تالا لگانا، نمازیوں کو دور رکھنا۔ اس کے بعد اس کا دوسرا اسٹیپ ہوگا دھیرے دھیرے اس کی عمارت کو کھوکھلی کرنا، اور جب وہاں نمازی نہیں آئیں گے، مینٹیننس نہیں ہوگا اور دور رکھا جائے گا، اور دھیرے دھیرے سمیع دوز کر کے مسجد اقصیٰ کو گرا کر کے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنا، یہ اسرائیل کا ناپاک ایجنڈا ہے، اور امت مسلمہ کو اسے سمجھنا ہوگا، سیریس لینا ہوگا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں لکھیے، مجھے بتائیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ حالات میں میڈیا ہماری سب سے اہم ضرورت ہے، اور ملت ٹائمز اس ضرورت کو، اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پچھلے 10 سالوں سے ہر چیلنج اور مشکل کا سامنا کرتے ہوئے لگاتار ہم آپ کی آواز اٹھا رہے ہیں، میڈیا کے میدان میں کام کر رہے ہیں، اور آپ نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ بھی کیا ہے۔ ملت ٹائمز صرف یوٹیوب چینل کا نام نہیں ہے، بلکہ ملت ٹائمز کا انگریزی ڈیسک ہے، جہاں انگریزی میں ہم خبریں شائع کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہیں۔ ملت ٹائمز کا ہندی ڈیسک ہے، ملت ٹائمز کا اردو اور بنگلہ ڈیسک بھی ہے، اور 4 زبانوں میں ہم ویب سائٹ پر خبریں شائع کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر ہم خبریں پوسٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یوٹیوب پر ہم ایکسپلینر ویڈیوز بناتے ہیں، گراؤنڈ پر جا کر رپورٹ کرتے ہیں، انٹرویوز کرتے ہیں، پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، اور ملت ٹائمز نے اب ڈاکیومنٹری بنانا بھی شروع کر دیا ہے۔ اس سال ہم نے ایک شاندار پروگرام کا انعقاد بھی کیا۔ ملت ٹائمز کی آفس ہے، ملت ٹائمز کا 20 لوگوں کا اسٹاف ہے، اس کے علاوہ بھی ملت ٹائمز کے کئی سارے اخراجات ہیں، بہت سارے ایکسپنسز ہیں، اور آپ نے ہمیشہ ملت ٹائمز کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں سپورٹ کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس سال بھی ماہ مبارک میں ہمیں سپورٹ کیجیے۔ اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے بھی سالانہ صرف 1000 روپے ملت ٹائمز کو اس رمضان میں ممبرشپ کی فیس کے طور پر دے دیا تو ملت ٹائمز کا نظام آسانی سے چلتا رہے گا، ملت ٹائمز مزید مضبوط ہوگا، ہماری ٹیم مزید بڑی ہوگی۔ آپ کی اسکرین پر QR کوڈ موجود ہے، اکاؤنٹ نمبر موجود ہے، UPI نمبر موجود ہے، اور گوگل پے، فون پے نمبر بھی موجود ہے۔ آپ جیسے چاہیں ملت ٹائمز کو سپورٹ کر سکتے ہیں، آپ اپنی رقم ہم تک بھیج سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں بھی لنک موجود ہے۔ اور آپ سے ایک آخری گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر اسکپ مت کیجیے، بلکہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، سوشل میڈیا پر اس کو شیئر کیجیے، اپنی اسٹوری میں لگائیے، اور ایک مضبوط میڈیا ہاؤس بنانے میں اپنا کردار ادا کیجیے۔